बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम नूर सहार के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से एक इसमें मुबारक पढ़ने की शहादत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना रहमतुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार पैकर रहमत, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। इसमें अक़दस की तफसीर में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐन रहमत हैं, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। इस आयत की तफसीर से साबित है कि नबी आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत ही तमाम जहान वालों पर रहमत की गई। हर भलाई, हर नूर और इब्तिदा से इंतहा कायनात तक जो कुछ वजूद में आएगा वो उसी रहमत ही के सबब से है। नाज़रीन किराम, आज का मौज़ू अहले दिल के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन लोगों की निस्बत ग़ुलामी है उनके लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। आज का हमारा मौज़ू है जी, मर्द मोमिन की पसंद क्या होनी चाहिए। एक मर्द मुसलमान, सही मुसलमान की पसंद क्या होनी चाहिए। मैं अपने मेहमानों का शुरू में तारुफ़ करा दूँ। मेरे पहले मेहमान सही दरवेश और एक सूफ़ी कामिल मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद यूनुस रिज़वी साहब हैं। मेरे मेहमान बनते रहते हैं। एक जो है दीनी अदारा, उसके प्रिंसिपल हैं। और मेरे दूसरे मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर मुजाहिद अहमद साहब, अरबी ज़ुबान व अदब के उस्ताद हैं, अथॉरिटी हैं और शायर हैं, अदीब हैं। मेरे ये भी मेहमान बनते रहते हैं, इनसे आप वाकिफ़ हैं। मेरे तीसरे मेहमान एक ऐसे ख़ानवादा से आपका ताल्लुक़ है जिनकी नामूस रिसालत के लिए बेमिसाल खिदमात हैं। मेरी मुराद साहबज़ादा मुफ्ती मोहम्मद उस्मान अफज़ल साहब हैं, ये भी मेरे मेहमान बनते रहते हैं। और मुल्क के सफ़े अव्वल के सना खान मोहम्मद उस्मान चिश्ती से मैं आपको जो है वो आखिर में कलाम सुनवाऊँगा। आज कलाम इकबाल वो हमें सुनाएँगे। नाज़रीन किराम, मैं अगर ये कहूँ कि मर्द मोमिन की तो पसंद ही कुछ नहीं होती, वो तो हर वक्त ये कहते हैं कि या रसूलल्लाह तेरी हर अदा पे है जहाँ फ़िदा, मुझे हर अदा ने मज़ा दिया। मोमिन मुसलमान, सही मोमिन वो है जो अपनी पसंद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद में जो है वो कुर्बान कर देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह की जो पसंद है वो मोमिन की पसंद है, अपनी उसकी कोई उसमें पसंद नहीं होती। और हम वो खुशबख्त लोग हैं। नाज़रीन किराम, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी था कि तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो मुझे अपने माँ बाप, अजीज़ो अकारब और सारे जहान से बढ़ के मोहब्बत ना करे तो मोमिन नहीं हो सकता। तो जब वो सारे जहान से बढ़ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात उसको महबूब हो जाएगी तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा उसको महबूब हो जाएगी, हुजूर का हर फरमान उसको महबूब हो जाएगा। हमारा तो मामला ये है, हफ़ीज़ ताइब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, 30,000 तीरगी ये फ़ितन न भटक सका मेरा फ़िक्र फ़न, मेरी कायनात ख़याल पर नज़र शह अरबी रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम जिन लोगों को मुयस्सर होती है वो अल्लाह के फल से, फिर कोई दौलत आ जाए, कोई हुकूमत आ जाए, कोई दबाव आ जाए, कोई खौफ आ जाए, कोई डर आ जाए, वो उस राह पाक से बाल बराबर नहीं हट सकते। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के मामले में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और हुर्मत के मामले में हम बाल बराबर इधर उधर नहीं हो सकते। हुजूर के ख़त्म नबूवत का मामला हो, हम बाल बराबर इधर उधर नहीं हो सकते। और नाज़रीन किराम, हम वो खुशबख्त उम्मत हैं जिनको मुझे याद आता है कि सैयद सुलेमान नदवी और ये जो टैगोर था बंगाली शायर, जिस तरह हमारे यहाँ अल्लामा इकबाल बड़े पॉपुलर हैं, तो बंगालियों के नज़दीक टैगोर बहुत बड़ा शायर था और फ़लसफ़ा दान भी था। मैंने भी उसको बहुत पढ़ा हुआ है। तो रविंद्र नाथ टैगोर जो था, ये सैयद सुलेमान नदवी के साथ बहरी जहाज़ में सफ़र कर रहे थे। सैयद सुलेमान नदवी साहब ने उससे पूछा कि ये जो आपने तहरीक, एक बहुत मशहूर जो तहरीक थी वो शुरू की थी बरमू समाज की, उस तहरीक में मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं कि उस तहरीक का जो माटो था या उसकी जो तालीमात थी वो ये थी कि उन्होंने कुछ यहूदी मज़हब से ली, कुछ ईसाइयत से, कुछ हिंदू मज़हब, कुछ इस्लाम से ये चीज़ें लेके उन्होंने एक मलगूबा तैयार किया था, अच्छे अच्छे उसूल लेके सारे मज़हब के।
تو تحریک بڑی کامیاب ہوئی بر صغیر میں، پری پارٹیشن کی بات ہے، تو بڑی تحریک تیزی سے لوگ شامل ہو رہے تھے. جس طرح آپ کو پتہ ہی ہے، ذرا جو ہے وہ طاقتور حلقوں کا کسی جماعت پہ ہاتھ آ جائے تو جوک در جوک لوگ ہزاروں ہم دیکھتے ہیں. اپنے ملک میں بھی ہم دیکھتے رہے کہ ساتھیوں سمیت ہزاروں لوگ روز شامل ہوتے ہیں. یہی حال وہاں پہ تھا، لوگ شامل ہو رہے تھے. پھر آل آف اے سڈن وہ تحریک جو تھی وہ ختم ہو گئی. تو سید سلیمان ندوی نے پوچھا کہ تحریک تو آپ کی بڑی زوردار تھی اور بڑی تیزی سے پھر یہ کیا ہوا کہ ایک دم ناکام ہو گئی اور بیٹھ گئی؟ تو رابندر ناتھ ٹیگور جو تھا اس نے بڑی آہ بھری افسوس کے ساتھ اس نے کہا سید صاحب ہمارے اصول تو بڑے زبردست تھے، لیکن ہمیں مسئلہ یہ درپیش تھا کہ ان اصولوں کے پیچھے کوئی شخصی سیرت نہیں تھی. تم مسلمان بڑے خوش بخت ہو، تمہارے پاس اللہ کی کتاب بھی ہے اور اس کے پیچھے صاحب کتاب بھی ہے. شخصی سیرت بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کر کے دکھا دیا. وہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا نا کہ لوگوں نے پوچھا کہ رسول اللہ کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، ان کے اخلاق یعنی قرآن تھے. قرآن پڑھتے جاؤ اور پھر مدینہ کی گلیوں میں دیکھتے جاؤ کہ ایک قرآن مدینہ کی گلیوں میں چل پھر رہا ہے. تو ناظرین کرام، ہم وہ خوش بخت ہیں جن کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات ہمیں یہاں تک بتایا سرما آنکھ میں کیسے ڈالنا ہے، لباس آپ نے کیسے پہننا ہے، کس طرف سے پہننا شروع کرنا ہے، آپ نے باتھ روم میں جانا ہے کس طرح کون سا قدم رکھنا ہے، باہر آنا ہے کون سا قدم رکھنا ہے، پانی تم نے کیسے پینا ہے، تم نے کھانا کیسے کھانا ہے، کس ہاتھ سے کھانا ہے، تم نے اپنے گھر کے معاملات جو ہے وہ کس طرح کرنے ہیں، تم نے اللہ کی کتاب کو کس طرح پڑھنا ہے، تم نے وضو کس طرح کرنا ہے، نہانا تم نے کس طرح ہے. کوئی ایک چھوٹی، اسی لیے باسفور اسمتھ نے جو کتاب لکھی محمد اینڈ محمڈنزم، اس میں اس نے لکھا کہ افسوس کے ساتھ اس نے کہا کہ ہمیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام 33 برس کی عمر میں ان کو آسمانوں پہ اللہ نے اٹھا لیا تھا. تو اس نے کہا کہ 3 سال کی باتیں ہمیں کچھ پتہ ہیں، 30 سال جو پہلے تھے وہ تو اندھیرے میں ہیں، اور مسلمانوں کے پیغمبر کی سیرت پر سورج کی پوری روشنی پڑ رہی ہے کہ آب و تاب کے ساتھ کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک میں کتنے بال سفید تھے ہمیں یہ بھی علم ہے. سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے 33 برس 3300 اور 6 گھنٹے جو تھے وہ اپنے اس کائنات میں جو آپ کی ظاہری حیات تھی وہ آپ نے، غالباً میں غلط نہ کہہ رہا ہوں، جو میں اپنی یادداشت سے کہہ رہا ہوں، پڑھا ہوا ہے میں نے کہ لمحے تک گنے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو ارشادات فرمائے وہ سارے ہمارے پاس محفوظ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریوں کے نام ہمارے پاس، آپ کے تیروں کے، تلواروں کے، آپ کی ڈالوں کے، ہر شے کا نام ہمارے پاس موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے ساتھی کون تھے، آپ کے خادم کون تھے، غلام کون تھے، آپ کی اولاد پاک، آپ کا پورا شجرہ نسب جناب آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیں معلوم ہے. ساری تاریخ ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ موجود ہے. اظہار نبوت سے پہلے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے سے لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کے وقت سے لے کر وہ سارے واقعات، وہ ساری تاریخ ہمارے پاس محفوظ ہے. یہاں میں ایک بات عرض کر دوں بہت مختصر، چونکہ آج میرے پاس بڑے قابل اسکالر ہیں. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اپنے صحابہ کے درمیان، اور بات چل رہی تھی کہ پسند اپنی اپنی بتائے. تو سب سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا 3 چیزیں تمہاری دنیا میں مجھے پسند ہیں، خوشبو، عورت اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. خوشبو تو آپ سبھی جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشبو لگا کے جایا کرو، یہ بڑی ہلکی ہوتی ہے، اور خوشبو جو ہے یہ فرشتے ملائکہ بھی پسند کرتے ہیں. عورت کے بارے میں خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ نے فرمایا اس سے مراد سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہے کہ وہ اس وقت موجود تھی، آپ کا اشارہ اس طرف تھا. اور دوسرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ہر روپ جو ہے اس کو مقام عطا کیا ہے. اگر وہ بیٹی ہے اس کی کوئی صحیح تربیت کرے تو جنت میں وہ چلا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہوگا جیسا 2 انگلیاں ہیں. اگر وہ اپنی بہن سے اچھا سلوک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کر دے گا. اگر وہ اپنی اہلیہ سے اچھا سلوک کرے گا تو وہ سب سے بہتر انسان ہوگا جو اپنے اہل خانہ کے لیے اچھا ہو. ماں کا روپ ہوگا تو ماں کے قدموں تلے جنت، اور جہاد سے بڑھ کے ماں باپ کی خدمت کا حکم دیا گیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. سیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ کہتے بلال اذان دو، ہمارے دل کو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ. اور نماز کے بارے میں آپ کے جو ارشادات مبارکہ ہیں وہ آپ سب کو معلوم ہے. سیدنا صدیق اکبر
آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو یہ پسند ہے کہ ہر وقت چہرہ مصطفیٰ دیکھتا رہوں اور میں اپنا مال حضور پہ خرچ کروں اور میری بیٹی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بن جائے. بھئی یہی میری 3 خواہشات تھیں. سیدنا عمر سے پوچھا تو انہوں نے کہا میرا دل میری پسند یہ ہے نیکی کا حکم دوں, برائی سے لوگوں کو منع کروں, پیوند لگا ہوا لباس پہنوں. اور سیدنا عثمان نے عرض کیا یا رسول اللہ میری پسند ہے کہ میں اللہ کی راہ میں خوب دل کھول کر خرچ کروں اور قرآن کی تلاوت کرتا رہوں. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا آپ کی پسند کیا ہے؟ انہوں نے کہا مہمانوں کی خدمت اور تواضع کرنا, جہاد کرنا تلوار سے, اور گرمیوں کے روزے رکھنا. اس کی تفصیل اگر میں عرض کروں تو سارا پروگرام جو ہے وہ ہمارا ختم ہو جائے گا. تو آج اتنی دیر میں جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جا کے بتاؤ تمہاری پسند کیا ہے, میری پسند کیا ہے. یہ ڈیٹیل جو ہے یہ میرے آج اسکالر بیان کریں گے. صرف ایک بات کہتا ہوں, اللہ کو یہ پسند ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. یہ جو رونا ہے نا یہ اپنے بندے کا اللہ کو بڑا پسند ہے. وہ جو جہنم کی آگ اس سے بجھ جاتی ہے, ان آنسوؤں میں وہ طاقت ہے. یہ آنسو وہ ہیں جو قبولیت دعا کا سبب بنتے ہیں. تو رات کو اٹھا کریں, اپنی آنکھوں کو نم کیا کریں, آنکھوں کا وضو کیا کریں. ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین کرام. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. محترم غازی صاحب, پہلے کی طرح آج کا موضوع بھی آپ نے انتہائی اہمیت کا حامل جس کا انتخاب کیا ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ مومن مرد مومن ہو ہی وہ سکتا ہے جس کی پسند وہ ہو جو اللہ کی پسند ہے اور اللہ کے رسول کی پسند ہے. پہلے میں مومن کے بارے میں تھوڑا سا عرض کروں. آپ نے بھی اشارہ دیا, نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب مومن کی ڈیفینیشن مومن کے بارے میں فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین. مومن وہ ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے والدین, اولاد, ساری کائنات سے بڑھ کر میں محمد سے پیار نہ کر لے. سبحان اللہ. تو مومن کامل وہ ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا. اور جناب مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا نے جو مومن کی علامتیں بتائی ان کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے چونکہ ہم اس سے بہت دور جا رہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہے وہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے دل کے اندر حسد ہو, بغض ہو, عناد ہو. یہ چیزیں مومن کے دل میں نہیں آ سکتی جو مومن کامل ہے. آپ فرماتے ہیں اس کی زبان پر کذب نہیں آئے گا اور دوسرے کا گلہ شکوہ, یہ غیبت, ان چیزوں سے اس کی زبان محفوظ رہے گی. تیسری چیز آپ بیان فرماتے ہیں کہ وہ ریاکاری سے دور رہے گا. اور چوتھی چیز آپ بیان فرماتے ہیں کہ اس کا پیٹ حرام سے محفوظ ہوگا جو مومن کامل ہے. واہ سبحان اللہ. جب ان شانوں والا مومن ہوگا تو پھر حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آج سارے راستے بند ہو چکے ہیں, صرف ایک راستہ کھلا ہے, وہ ہے راستہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ کی سنت کا, آپ کی سیرت کا. اور جو اس راستے کو اختیار کر لے گا آپ فرماتے ہیں اس کے لیے سارے بھلائی کے راستے کھل جائیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو وہ اپنا رہے ہیں. اگر آپ فرما دیتے ہیں کسی صحابی کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھتے ہیں سونے کی, فرمایا تمہارے ہاتھ میں یہ جہنم کی وہ آگ دیکھ رہا ہوں, انگارہ دیکھ رہا ہوں, تو آپ اسے لے کر پھینک دیتے ہیں. اور پھر ان کا جذبہ دیکھیے. صحابی رسول سے کہا جاتا ہے کہ حضور تشریف لے گئے, یہ اٹھائیں کسی اور کام میں آ جائے گی, آپ اپنے استعمال میں نہ لائیں, نہ پہنیں, لیکن اس کو بیچا جا سکتا ہے, اس کی قیمت آپ کے کام آئے گی. ان کا جذبہ کیا تھا کہ جس چیز کو میرے آقا نے پھینک دیا ہے میں اس کو اٹھانا بھی نہیں چاہتا اور اس سے میں فائدہ بھی نہیں لینا چاہتا, نہیں اس کو دوبارہ اٹھانا بھی گوارا نہیں کیا. اگر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مکان پر نظر پڑ جاتی ہے اور ایسا دور ہے, غربت کا بھی دور ہے اور اتنے عالی شان مکان ابھی نہیں بنائے جا رہے تھے, وہ مکان آپ کو پسند نہیں آتا, صحابی رسول کو پتہ چلتا ہے تو اس مکان کو گرا دیتا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں وہ مکان تھا یہاں پر, تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں حضور مجھے پتہ چلا کہ آپ کو یہ پسند نہیں ہے, جو چیز میرے آقا کو پسند نہیں ہے وہ میں کیسے رکھ سکتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ایک دکھ کی بات آپ کو بتاؤں. ہمارے ہاں بھی ایک مذہبی پیر صاحب جو تھے
انہوں نے اعلان کیا کہ سارے لوگ جو ہے یہ ٹی وی شیطانی عمل ہے، اس ٹی وی کو توڑ دیں۔ تو رمضان شریف میں نے خود دیکھا کہ لوگ 5 4 ٹی وی لاتے تھے اور مطلب جمعے کے روز تو وہ توڑتے تھے۔ اس کے بعد پھر پیر صاحب نے پلٹا کھایا، اب وہ ٹی وی سے نیچے نہیں اترتے، اب کھانا کھا رہے ہیں، باتھ روم جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، اب وہ ہر وقت ٹی وی پہ چڑھے رہتے ہیں۔ تو ہمارا تو یہ حال اب ہو گیا ہے۔ دیکھیے نا، اس میں ہر دور کو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور فقہائے کرام نے ہر دور کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر، اس لیے دور رس نتائج جو ہے سامنے رکھ کر کوئی بھی فتویٰ ہونا چاہیے اور پھر اس پر عمل ہونا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ لیکن دیکھیں نا، جب پیسے آ جائیں، مثلا ہم کسی پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، یہ وزیر ہے، یہ مشیر ہے، یہ کافر ہے، تو جب وہ ہمیں پیسے دے دیں تو پھر ہم جپھی ڈال لیں تو یہ تو جائز نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ مومن کامل اگر بننا ہے تو پھر ان ساری چیزوں سے بالا ہونا ہوگا۔ پھر صرف یہ دیکھنا ہوگا، وہ میں مگر مختصر کہوں تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، مجھے تو سرخ رو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا یارو برا جانے بھلا جانے۔ ہمیں یہ مال و دولت، یہ دنیا کے جو منصب ہیں، عہدے ہیں، ان سے ورا ہو کر یہ دیکھنا ہوگا کہ مصطفیٰ کا مکھڑا کیسے ہست ہم دیکھیں گے، اللہ کیسے راضی ہوگا، اللہ کا رسول کیسے راضی ہوگا۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ایک ان کا عمل بتاتا ہے کہ انہیں صرف یہی ان کی غرض تھی کہ پیارے مصطفیٰ راضی ہو جائیں، ہمارے آقا راضی ہو جائیں، اور حضور راضی ہو جائیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو جس طرح اور صحابہ کی میں بات کر رہا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر کو جب ہم پڑھتے ہیں، ایک ایک عمل ان کا، کیا بات ہے، کیسا عاشق رسول، میں ان کی سیرت دیکھی نا، قربان جائیں کہ راستے میں جا رہے ہیں اور تھوڑا سا سائیڈ پہ ہوتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ یہ عمل کیا، ہماری سمجھ میں نہیں آیا، کہ سمجھ آئے یا نہ، میرے آقا نے ایسے کیا تھا، میں نے ایسے کیا۔ آپ جھک کے گزرے تو میں بھی جھک گیا، حالانکہ ضرورت نہیں تھی، ضرورت نہیں۔ اونٹنی کو گھما رہے ہیں، پوچھا یہ کیا، اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ فرمایا حکمتوں کا مجھے نہیں پتا، میرے مصطفیٰ نے سواری کو ایسے گھمایا تو میں تو اپنے آقا کی اداؤں کو اپنا لا۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے قیلولہ فرمایا کرتے تھے، مدینہ شریف کے قریب، وہاں جا کر آپ قیلولہ کرتے تھے۔ پوچھا گیا، فرمایا میرے آقا یہاں آ کے قیلولہ کرتے تھے، میں وہی عمل کرتا ہوں، جہاں جہاں سے وہ گزرے، جہاں جہاں وہ ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ ان کا ایک ایک عمل یہ بتاتا ہے کہ ان کی ساری زندگی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے گزرتی۔ حضور کیسے بیٹھتے، کیسے ہیں، آتے کیسے ہیں، جاتے کیسے ہیں، سوتے کیسے ہیں، حتیٰ کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا روزہ رکھا، ان لوگوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ جب حضور نے کمزور ہوتے دیکھا، فرمایا یہ کیا کر رہے ہو حضور، آپ جو روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھتے ہیں۔ فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے ہے کوئی میری مثل؟ میں تو کھاتا بھی اپنے رب کے پاس ہوں، پیتا بھی وہاں ہوں، میرا رب کھلاتا ہے پلاتا ہے، تم میرے جیسے ہو سکتے ہو؟ اور کسی ایک صحابی نے نہیں کہا کہ حضور ہم آپ جیسے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے وہاں پر اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو دیکھ لیتے اس کو اپنا لیتے، اور ہر اس عمل کو اپنا کر اپنے لیے وہ نجات کا سامان سمجھتے تھے، اس کے اندر سکون سمجھتے تھے۔ اور حضرت امام قسطلانی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے جو کہ مومن کامل کے لیے، حضور کے محب کے لیے، فرماتے ہیں کہ جو محب ہے سچا، اس کا جو قول ہوگا، ذکر ہوگا، تو وہ اپنے محبوب کا ذکر ہوگا، کوئی اور بات نہیں کرے گا۔ اور جب وہ فکر کرے، یعنی خاموش ہوگا، تو اس کی فکر جو ہے وہ بھی اپنے محبوب کی فکر ہوگی، یعنی سوچے گا تو اپنے محبوب کے بارے میں سوچے، اور اس کا جو عمل ہوگا اپنے محبوب کی اتباع میں ہو۔ ناظرین کرام، بہت مختصر وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ جی ڈاکٹر صاحب، میری کائنات خیال پر نظر شہ عربی رہی۔ سبحان اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ان کے چند اشعار سے آغاز کرنا چاہ رہا ہوں، جس میں انہوں نے پسند کے حوالے سے ہی اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی رنگے چمن پسند، نہ پھولوں کی بو پسند، صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، طیبہ میں سر جھکاتے ہیں خاک نیاز پر، کونین کے بڑے سے بڑے آبرو پسند، ہے خواہش وصال در یار اے حسن، آئے نہ کیوں اثر کو میری آرزو پسند۔
تو یہ بہرحال جو پسندیدگی کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظاہر ہے کہ مومن کامل وہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پسند قرار دے اور دل و جان سے تسلیم کرے۔ کچھ چیزوں کا آپ نے آغاز میں ذکر فرمایا، تین چیزیں، اس میں بھی کچھ اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے بھی 3 باتوں کو اختیار کرنے کا حکم فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولاد کی تربیت 3 باتوں پر کرو، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، وحب اہل بیتہ، سبحان اللہ، ان کی اہل بیت کی محبت، وقراءۃ القرآن، اور قرآن کریم کی قرات۔ تو یزید کی محبت چھوڑ دی جائے؟ بالکل نہیں، اچھا، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تو یہ علیہ جو وآلہ ملا رات وسلم دن نے یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، یزید کی ماں کی تعریفیں، یزید کی بہن کی تعریفیں، اس کی شان بیان کرتے ہیں صبح و شام، تو یہ پھر کیا ہوا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان کو نہیں پتا، ان بدبختوں کو؟ جی ظاہر ہے جی، ہم نے تو جو کتابوں میں احادیث کی پڑھا ہے وہ یہی ہے، من احبہما فقد احبنی، جس نے حسن حسین سے محبت کی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ تو جہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کا اظہار کرتے ہیں اور اس پر گفتگو اور کلام کرتے ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ شخصیات کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ حسن اور حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب شخصیات ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا محبوب شخصیت ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم محبوب شخصیت ہیں، حضرت ابو بکر صدیق محبوب شخصیت ہیں، عمر فاروق محبوب شخصیت ہیں، عثمان غنی محبوب شخصیت ہیں، بلال اور مقداد اور بوذر اور دیگر صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب شخصیات ہیں۔ تو ان کو بھی محبوب سمجھنا یہ بھی مومن کی علامت ہے، سبحان اللہ، کہ جتنی شخصیات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبوب سمجھا ان سب کو محبوب سمجھے، جن جن مقامات کو محبوب سمجھا ان کو محبوب سمجھے، جن جن اشیاء کو محبوب جن جن اشیاء کو محبوب سمجھا ان کو محبوب سمجھے۔ سبحان اللہ۔ اگر وقت نے اجازت دی تو اس طرف بات ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 3 چیزیں جو ہیں، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 چیزیں بیان کر دیں کہ ان پر 3 چیزوں پر تربیت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح حضرت جبریل امین نے بھی 3 چیزیں بتائیں جب یہ مکالمہ ہو رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر خلفائے راشدین اپنی اپنی پسند بتا رہے تھے، جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر 3 چیزوں کا اظہار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ 3 چیزیں جو مجھے پسند ہیں وہ یہ ہیں کہ گمراہ کو راستہ دکھانا، اور جو غربا ہیں ان کے ساتھ موانست اور محبت کا سلوک کرنا، اور جو عیال تنگ دست ہیں ان کی معاونت کرنا، اور پھر یہ بتایا کہ اللہ رب العزت بھی فرماتا ہے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، استطاعت کے مطابق کام کرنا، ندامت کے وقت جو ہے وہ گریہ زاری کرنا، اور فاقہ کے وقت صبر کرنا۔ اور پھر حضرت امام حسن سے ایک فرمان منسوب ہے جسے حضرت شیخ سہروردی نے عوارف المعارف میں نقل کیا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے مجھے نماز میں 3 چیزیں پسند ہیں۔ واہ، کیا فرمایا؟ جسم کی نیاز مندی یہ پسند ہے، دل کی یکسوئی اور آنکھوں کی اشکباری، یہ بھی 3 چیزیں ہو گئیں۔ اور اسی طرح ایک دانشور نے بتایا کہ 3 چیزوں کا جو فلسفہ ہے وہ سمجھاتے ہوئے کہا کہ 3 چیزوں کو ہمیشہ پاک رکھنا چاہیے، لباس، جسم، خیال۔ 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، موت، احسان اور نصیحت۔ 3 چیزیں ہمیشہ قابو میں رکھنی چاہیے، زبان، نفس اور غصہ۔ 3 چیزیں باقاعدگی سے کرنی چاہیے، نماز، قرآن اور درود۔ 3 چیزوں کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، فرض، قرض اور مرض۔ تو یہ 3 کا جو فلسفہ ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے، اور یہ پوری ایک جو ہے وہ فہرست مرتب ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح میں عرض کر رہا تھا، حروی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے نا 7 میدان، اس میں انہوں نے جو 3 کی تشریح کی ہے وہ بندہ پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پسندیدہ مقامات بھی بتائے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ مقامات ہیں، ظاہر ہے وہی اللہ رب العزت کے پسندیدہ مقامات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ما اطیبک من بلد و احبک الیہ، تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور تو مجھے کتنا زیادہ محبوب شہر ہے، اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی تو میں تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ اور پھر دیکھیے
جب مدینہ منورہ میں ہجرت ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے خطاب کرتے ہیں. واہ. اب یہ دیکھیے نا خطاب کا جو انداز ہے, اور وہ شہروں سے بھی ہے, ہمارا ایمان ہے, پتھروں وہ سے بھی ہے, پتھر بھی سنتے تھے, پتھر سنتے ہیں, رسول اللہ کی بات کو سنتے بھی تھے, سمجھتے بھی اور تھے, کئی انسانوں سے زیادہ سنتے اور سمجھتے ہیں. تو مدینہ منورہ کے حوالے سے آپ نے فرمایا اللہم حبب الینا المدینہ, اے اللہ مدینہ کو ہمارے لیے محبوب بنا دے, کحبنا مکہ, جیسے ہماری محبت مکہ کے لیے تھی. اگر بات یہاں تک ہوتی تو مدینہ کی محبت مکہ کی محبت کے تابع ہو جاتی, ٹھیک, یہاں تک محدود ہو جاتی. لیکن آپ نے فرمایا او اشد, اس سے بھی یا مکہ کی محبت سے بھی زیادہ محبت ہو جائے. تو آج عاشقان رسول کی محبت کیسی ہے مدینہ منورہ سے سب جانتے ہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد پہاڑ کے حوالے سے فرمایا انا احدن جبل یحبنا ونحبہ, احد پہاڑ ہے, یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. پہاڑ ہونے کے باوجود ہے تو پتھر, اس لیے علامہ اقبال سے یہ پوچھا نا کہ یہ احد کیسے محبت کرتا تھا, یہ کیسے پتہ چلے, انہوں نے کہا اس کے لیے صدیق اکبر کی آنکھ چاہیے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اور وہ آنکھ بھی چاہیے. اور پھر یہ واقعہ علامہ اقبال کے سامنے جب حدیث پڑھی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پر تشریف لے گئے تو احد جو ہے وہ کانپنے لگا. تو علامہ اقبال نے جو تبصرہ کیا, یعنی یہ سن کر تبصرہ کیا, آپ نے فرمایا وہ تو وجد میں آ گیا تھا. حضرت شیخ محقق کے بھی یہ لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور کسی نے کہہ دیا علامہ اقبال کے سامنے یہ کوئی استعاراتی کیفیت ہے, سمبولک تھا, جی مجاز کی بات ہے. علامہ نے فرمایا نہیں, حقیقت کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کے نیچے تو پتھر کے بڑے بڑے تودے بھی پگھل جاتے ہیں. کل ایک پلمبر کہہ رہا تھا, میں اس کا دیکھ رہا تھا ایک کلپ, یہ بدبخت لوگ ہیں, کہہ رہا تھا کہ علامہ اقبال کو قرآن حدیث کا اتنا نہیں پتا جتنا مجھے پتا ہے. میں کہا تم پیدا ہو کے آ جاؤ, اقبال کے ایک مصرے کا تمہاری ساری بکواس جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کرتا. جی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کو جس طرح آیات کو جس طرح سمجھا ہے اور پھر اشعار کے سانچے میں ڈالا ہے, یہ انہی کا کمال ہے. اور وہ خود کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں نے قرآن سے ہٹ کر کوئی بات کی ہو تو مجھے آپ کے پائے اقدس کا بوسہ نصیب نہ ہو. یہ چھوٹی بات ہے, یہ بندہ بات کر سکتا ہے. کوئی وہ کیا ہے, پلمبر ہوتا ہے جو نلکے فٹ کرتا ہے, کیا کرتا ہے, سینیٹری ورکر. سینیٹری ورکر فہد کاظمی کہتا ہے سینیٹری ورکروں کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی, لیکن یہ ملک ہے, اتنی لمبی زبانیں ہیں, ایسے بکواس. آپ کو میں نے بتایا کہ وہ ایف بی آر کا سابق چیئرمین جو ہے بکواس کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے ایک سیمینار میں کہ یہ اللہ کی رحمت سب بکواس ہے, کوئی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. اور ریاست مدینہ کیا تھی, نہ وہاں علم تھا, نہ وہاں کوئی اسکول تھا, نہ کالج تھا, نہ یونیورسٹی تھی, نہ اسپتال تھا, نہ سڑکیں تھیں. اس کے جواب میں نے تفصیل سے اپنے پروگرام میں بھی دیے ہوئے ہیں, لیکن ان زبانوں کو کھینچنا پڑے گا گدی سے, ورنہ یہ بڑھتی چلی جائیں گی. جی تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان سازی کا فریضہ سر انجام دیا ہے. انہی انسانوں نے آگر چل کر, انہی لوگوں نے آگے چل کر کتنی یونیورسٹیز قائم کی, سال حکومت کی ہے. جی کتنی یونیورسٹیز قائم کی, کتنے کالجز قائم کیے, کتنے تعلیمی ادارے قائم کیے, اور یورپ نے آ کر پھر ان سے استفادہ کیا. صدر نکسن نے اپنی کتاب سیز دی مومنٹ میں لکھا ہے 750 سال علم کے چشمے مشرق سے بہتے تھے, مغرب کو سیراب کرتے تھے. جی ایسے ہی ہے, ایسے ہی. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جو عمل بہت زیادہ پسند تھا, اس کا تذکرہ بھی ضروری ہے. آپ نے فرمایا, آپ کے حوالے سے ہے کانا یحب ان یخفف عنہم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے تخفیف پسند فرماتے تھے, یعنی اپنی امت کی سہولت چاہتے تھے. تو کیا آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی سہولت چاہتے ہیں؟ تو جب وہ آیت پڑھی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم, یعنی خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی تکلیف سے آگاہ ہیں. میں یہ بیان کر رہا تھا تو میرے ذہن میں اچانک یہ خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی امت کی تکلیف سے آگاہ ہیں تو جس نے امتی کو تکلیف پہنچائی ہے اس سے بھی تو آگاہ ہے. تو وہ کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو تکلیف پہنچا رہا ہے. جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو بیچ کے مال پانی بنایا, یہ کیسا منہ دکھائیں گے وہاں جا کے؟ جی ظاہر ہے جی, وہ شرمندگی کے سوا معصوم بچوں کو لوگوں کے شہید رسول اللہ کے نام پہ کروا کے بعد میں مال پانی لے کے جفیاں ڈالا, یہ ان کا کیا ہوگا؟ جی ایسے ہی ہے جی. یہ تو علمان والحفیظ جتنے بھی قیادتیں ہیں ان کو غور و فکر کرنا چاہیے, چاہے مذہبی ہیں, چاہے سیاسی ہیں, چاہے روحانی ہیں. یہ استحصالی نظام جو فروغ پا رہا ہے
اور یہ جو اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ لوگ قائد کو فالو کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، اور قائد ہی جب وہ گمراہ ہو جائے تو ظاہر ہے کہ پورا طبقہ اس کے اثرات اس پہ مرتب ہوتے ہیں۔ شیخ حرم نے بیچ دی اپنی ریاستیں، پھر کیا ہوا جو ہم سے گنہگار بک گئے؟ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بو زرو دل کے اویس و چادر زہرا۔ جی ایسے ہی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یسرو ولا تعسرو، خوشخبری دو، آسانی پیدا کرو اور مشکل میں نہ ڈالو، بشرو ولا تنفرو، خوشخبریاں دیا کرو، نفرت نہ دلایا کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پسند مسلمانوں تھا۔ کو کافر نہ بنائیں، پھر آپ کا مطلب ہے؟ جی بالکل نہیں بنانا چاہیے، جو ہیں مسلمان ان کو تو نہیں بنانا چاہیے، اور جو کافر ہیں ان کو بتانا چاہیے۔ اب یہ دونوں میں سمجھتا ہوں انتہائیں ہیں۔ نہیں تو پھر وہ احسان جو ہے معین الدین چشتی کا، داتا گنج کا، باب فرید کا، وہ کیسے اتاریں گے؟ انہوں نے جو لاکھوں کافروں کو مسلمان کیا، تو اس احسان کا بدلہ اس طرح لٹایا جائے گا کہ مسلمانوں کو کافر بنا؟ جو آپ نے فرمایا احسان تو اتار دیا نا ان کا، پہلے ہی اتار دیا، انکار کر دیا کہ صوفیہ نے کیا کیا ہے، صوفیہ نے کون سا قانون بنایا ہے، یہ جو ہے وہ جناب اسلام ان کے ذریعے تھوڑا آیا ہے، اس طرح کے انکار کر کے محسن کشی کی گئی ہے۔ تو یعنی یہ صوفیہ کرام تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم تو اس سے لوگ جو ہیں اس سے بہت اوپر چلے گئے، انبیاء کرام پہ حملہ ور ہو گئے، اہل بیت اطہار پہ حملہ ور ہو گئے۔ یہ صوفیہ کرام اور علامہ اقبال کی جو ہم بات کرتے ہیں یہ تو بات بہت آگے چلے گا۔ جی صاحبزادہ صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں۔ آپ کے خاندان کی ایک دور میں بڑی قربانیاں ہیں الحمدللہ، اور اللہ کرے کہ اب بھی وہ جو معاملہ ہے وہ جاری رہے۔ اب آپ کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں، آگے جو ہے نا وہ پگڑی آپ کے سر پہ آ رہی ہے۔ جی صاحب دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں دین متین کی اور خاص طور پر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عظیم خدمات کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ محترم غازی صاحب، آج جو آپ نے موضوع انتخاب فرمایا بڑا عظیم الشان موضوع ہے، مومن کی پسند کیا ہونی چاہیے۔ سورہ شعراء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک قول جو ہے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین، کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی میرا ہادی ہے۔ تو جو مومن ہے اس کی سوچ، اس کی فکر وہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ سبحان اللہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اللہ کریم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ تو مومن کے لیے رول ماڈل اور اسوہ حسنہ جو ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے۔ یہاں پر میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھوں گا جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ذیشان ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اس ذکر سے محبت بھی کرتے ہیں، اور جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں میں جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمان و رحیمیت کا جو ہے وہ احساس ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے، ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ وہ تنہائیوں میں ہوں، وہ لوگوں میں موجود ہوں، وہ روشنیوں میں ہوں، وہ تاریکیوں میں ہوں، وہ شہروں میں ہوں، وہ بیابانوں میں ہوں، جہاں بھی ہوں اپنے اللہ کا ذکر اور اپنے اللہ کی یاد اور اپنے اللہ کا ڈر وہ ہر وقت اپنے ساتھ جو ہیں وہ لیے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اہل ایمان ہیں وہ بھی پڑھیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۔ اہل ایمان اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے اللہ کے ذکر سے محبت کرتے ہیں، راتوں کو جاگ کے اپنے اللہ کے حضور سر بسجود ہوتے ہیں، اللہ کریم کے حضور دنیا آخرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں، اہل ایمان کے حوالہ سے حدیث پاک میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہیں، جس سے دوسرے مسلمان اپنی عزت، اپنے مال جان کو محفوظ سمجھے، وہ کامل مسلمان ہے۔ اور پھر اہل ایمان کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ذات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے دلوں میں حضور کے محبت، حضور کی عقیدت، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق جو ہے یہ بندہ مومن کے دل میں ہر وقت موجود ہوتا ہے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے جتنی اشیاء ہیں ان سب سے بندہ مومن محبت کرتا ہے۔ یہاں پر میں ایک حدیث پاک عرض کروں گا اور وہ محبت مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زارنی متعمدن کان فی جواری یوم القیامہ، جو شخص میری محبت کے لیے ارادہ کر کے ارادتاً میری محبت کے لیے میری بارگاہ میں آتا ہے، کل قیامت والے دن وہ میری امان میں ہوگا۔ اور پھر فرمایا ومن سکن المدینۃ وصبر علی بلائہا کنت لہ شہیدا وشفیعا یوم القیامہ، فرمایا جو مدینہ منورہ میں آ جاتا ہے، رہائش پذیر ہوتا ہے، پھر وہاں کی آزمائشوں پر صبر کرتا ہے، فرمایا کل قیامت والے دن میں اس کے لیے گواہ بھی ہوں گا اور میں اس کے لیے جو ہے وہ شفاعت کرنے والا بھی ہوں گا۔ اور پھر حرمین شریفین کے حوالے سے فرمایا ومن مات فی احد الحرمین بعثہ اللہ من الآمین یوم القیامہ، فرمایا کہ جو حرمین شریفین میں سے کسی ایک حرم میں جس کا وصال ہو جائے، اس کی وفات ہو جائے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن امن والوں میں سے فرما دیں گے۔ تو ان الفاظ سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ بندہ مومن کے دل میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی بھی محبت ہوتی ہے، آپ کے جو حرم ہیں ان کی بھی محبت ہوتی ہے، اور آپ سے منسوب جو ہر چیز ہے اس کی محبت ہوتی ہے۔ اور بندہ مومن کے اوصاف کا جب تذکرہ کیا گیا تو حدیث پاک میں فرمایا گیا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ جو امین نہیں اس کا ایمان نہیں، اور جو ہے وہ اپنے عہد و وفا کا خیال نہیں رکھتا وہ کامل مومن نہیں۔ اسی طرح احادیث پاک میں اہل ایمان کے بہت اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ان بندوں کا ذکر کیا جن میں عظیم خوبیاں ہوتی ہیں۔ کہیں فرمایا واللہ یحب المطہرین، کہیں فرمایا واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ اچھے اعمال کرنے والوں سے پیار فرماتا ہے، اللہ پاکیزہ لوگوں سے پیار فرماتا ہے۔ کہیں فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ کہیں فرمایا واللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور کہیں فرمایا واللہ یحب المقسطین، کہ جو انصاف کرتے ہیں، عدل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پیار فرماتا ہے۔ اور امام غزالی نے اس حوالہ سے بڑی عظیم الشان بات فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں 4 چیزیں ہیں بندہ مومن کے لیے وہ ضروری ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں علم جو ہے، حصول علم، یہ بہت ضروری ہے۔ اور شاعر نے بڑا خوبصورت ہمیں یہ مفہوم سمجھایا کہ جب تم میں علم ہی نہیں عمل کیا ہوگا، جس خیاباں میں شجر ہی نہیں پھل کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں والعلماء نیام الا العاملین، فرمایا صرف علم پر بات ختم نہیں ہے، علم کے بعد عمل بھی ضروری ہے۔ اور شاعر نے کیا خوبصورت بات کہی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم اور عمل کے بعد فرمایا کہ تیسری چیز جو ہے وہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، نیت پر دار و مدار ہے، نیت اچھی ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے چوتھی چیز فرمائی کہ علم کے بعد عمل، عمل کے بعد اخلاص، اور جو چوتھی چیز آپ نے ذکر فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ انسان جہاں بھی ہو اپنے اللہ کا خوف اس کے دل میں۔ ناظرین کرام، بہت مختصر وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ جی ڈاکٹر صاحب، پھر آپ کی طرف آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ پھر فرمایا کہ مرد مومن اپنے حسن اخلاق سے دن کو روزہ رکھنے والے، رات کو عبادت کرنے والے کے بعد درجہ پا لیتا ہے۔ اور ایک حدیث ریئر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجب ہے ان لوگوں پر جو درم و دینار خرچ کر کے غلاموں کو خرید کر پھر آزاد کرتے ہیں، حالانکہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ اپنے حسن اخلاق سے آزاد لوگوں کو اپنا غلام بنا لیں۔ اب مجھے بتائیں، یہ صاحبزادہ صاحب نے حدیث پڑھی کہ لا یؤمن جو ہے کہ کیا ہے جی، کہ جو اپنی لا ایمان لمن لا، نہیں جو کسی مسلمان اپنی زبان، المسلم من سلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، تو یہ من لسانہ ہی، زبان اور و یدہ ہی، تو آج کل یہ ہو رہا ہے کہیں محراب و منبر پہ، اللہ ماشاءاللہ آپ جیسے لوگ تو موجود ہیں صوفی حضرات، ویسے تو محراب و منبر سے جو زبان استعمال ہوئی، اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
میں یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا جی، آپ خصوصی اوقات میں دعا بھی فرمایا کریں. یہ جو موجودہ دور گزر رہا ہے نا جی، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ دن بدن ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں. بجائے اصلاح کے لوگ اس کو اپنی انسلٹ سمجھ کر اور آگے بڑھتے ہیں. چاہیے یہ تھا کہ ایسی باتوں کو لوگ اپنے لیے عبرت اور اپنے لیے نصیحت سمجھیں. تو میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرتا ہوں. حضرت قاضی عیاض نے بڑی خوبصورت یہاں بات کہی ہے. فرماتے ہیں محبت کی علامتوں میں سے، جس طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں، محبت کی علامتوں میں سے یہ علامت یہ بھی ہے کہ فرمایا حضور کی امت سے شفقت سے پیش آئے. حضور کی امت سے آپ کا معاملہ شفقت والا، کیونکہ سرکار کو اپنی امت بڑی محبوب بہت ہے، محبوب تھی. تو آپ فرماتے ہیں اگر حضور سے پیار ہے تو پھر آپ کی امت سے شفقت سے پیش آئیں اور ان کو اچھی اچھی باتیں بتائیں، اور پھر ان کی خیر خواہی والے ہو جائیں، آپ ان کے خیر چاہنے والے ہو جائیں. اور دوسرے فرماتے ہیں حضرت ابن عون نے، ابھی تین چیزوں کی بات ہو رہی تھی مجاہد صاحب کرنے، آپ نے بھی اشارہ دیا، تو آپ فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں مجھے بھی پسند ہیں اور میں اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہوں. سبحان اللہ. اس میں کیا فرماتے ہیں کہ میں سنت سیکھنا چاہتا ہوں، حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، سنت سیکھنا چاہتا ہوں اور اس کے بارے میں سوال کرنے کا میں پسند کرتا ہوں. قرآن پاک کا علم لینا چاہتا ہوں اور اس کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں. اور تیسری چیز میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں سے اگر واسطہ ہو تو صرف خیر خواہی والا ہو، شر والا نہ ہو، نقصان پہنچانے والا نہ ہو، ان سے محبت والا، خیر خواہی والا تعلق ہو. تو حضرت ذنون مصری سے پوچھا گیا کہ محبت کیا ہے؟ پسند کی بات ہو رہی، کیسے بزرگوں نے نچوڑ دے دیا ایک بات کے اندر. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ اگر محبت پوچھتے ہو مجھ سے، محبت یہ ہے کہ تم جس چیز کو اللہ پسند کرتا ہے اسے پسند کرو، جس کو وہ ناپسند کرے اسے ناپسند کر دو، اور دین کے معاملے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کرو. یہ محبت ہے. تو پتہ چلا کہ محبت تب تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک حضور کا دامن ہمارے ہاتھوں میں نہیں. سبحان اللہ. جی ڈاکٹر مجاہد، آپ نے حسن رضا خان کمال کا آدمی تھا، اور ان کی شاعری میں تو بڑا عاشق ہوں. ان کی شاعری ثمر فصاحت اور ذوق نعت کمال میں نے پڑھی. مولانا بریلوی کا ایک شعر ہے، اور جو لوگ ان کا بہت نام لیتے ہیں اس دور میں ان کو سوچنا چاہیے. وہ تو کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں. یہ ان لوگوں کو زیب دیتا ہے وہ شعر پڑھے جو ٹکوں کی خاطر ایمان بیچتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو بیچتے ہیں. جی بالکل ایسے. جی کسی کا قول ہے کہ کتنا اچھا وہ امیر ہے جو درویش کے دروازے پر ہے، اور کتنا برا وہ درویش ہے جو کسی امیر کے دروازے پر ہے. تو یہ دیکھنا اور سوچنا چاہیے، خاص طور پہ اہل علم کے لیے اس میں بہت لمحہ فکریہ ہے، اور خاص اس میں احتیاط چاہیے کہ جاتے ہیں اور کیوں جاتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ کریں تو سلسلہ چشتیہ کے جو بزرگان ہیں وہ دربار شاہی میں جانے کی مکمل طور پر ممانعت کرتے تھے، جاتے ہی نہیں تھے. وہ ایک دروازے سے آتا دوسرے نکل جاتے. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھیں کہ کتنی منت سماجت کی گئی، اور بادشاہ کے شاہ وقت کے بیٹے بیعت ہو گئے تھے اور وہ آ کر منت سماجت کرتے تھے، اور امیر خسرو بھی شاہی دربار میں ملازم تھے. اب ہم نعرہ لگاتے ہیں فواد آیا سواد آیا، اور ہم چشتی بھی ہوتے. تو وہ منت سماجت کے باوجود نہیں گئے، اور جب پوچھا گیا کیوں، انہوں نے کہا اگر ہم گئے تو مثال قائم ہو جائے گی. ہم تو للہیت کے لیے جائیں گے، اخلاص کے ساتھ جائیں گے، ان کی اصلاح کے لیے جائیں گے، لیکن ہمارے ہی جو پیروکاران ہیں وہ ان سے سہولیات اور فائدہ اٹھانے کے لیے جائیں گے. تو اگر سلسلہ سہروردیہ کے بزرگ گئے ہیں تو وہ صرف اصلاح کے لیے گئے، اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد ذاتی نہیں تھا. اور جو شاہانہ وقت ان کو دیتے تھے تو وہ آگے آ کے خیرات کر دیتے تھے. اور ایک دفعہ خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی، وہ ایک یہ ہمارے بھی بعض مشائخ جنہوں نے UK میں، صاحبزادہ صاحب کو تو پتہ ہوگا، وہاں جو 20 ارب اور 40 ارب 15 ارب یہ جمع کیا ہوا ہے، یہ کسی وقت ڈاکٹر صاحب کو آ کے دیں گے کہ سب غریبوں میں تقسیم کر دو. یہ وہ غریبوں کے لیے جمع کیا انہوں نے. کیوں جی صاحبزادہ صاحب، آپ تو UK بہت جاتے ہیں. جی اگر حلال ذریعے سے کمایا ہوگا. چڑیا کوٹی کہہ رہا ہے فاؤنٹین ہاؤس کے سارے وہ جو مریض ہیں ان کو دیں گے، وہ ان کو بلائے فاؤنٹین ہاؤس. اگر تو وہ حلال طریقے سے کمایا ہو پھر تو وہ غریبوں کو دینا فائدہ مند ہوگا، اور اگر ناجائز رائے ہوں تو پھر ٹھیک. جی تو اس حوالے سے جی میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ شاہ وقت کے پاس گئے، کھانا پڑ گیا انہیں. تو جب واپس آئے تو درویشوں کے ساتھ بیٹھ کر کھایا.
تو کہا گیا یہ کیوں؟ انہوں نے کہا کفارہ ادا کر رہا. بہت شکریہ ڈاکٹر مجاہد آپ کا، ڈاکٹر یونس صاحب آپ کا بہت شکریہ، صاحبزادہ صاحب آپ کا. ناظرین کرام، بک آف دی ڈے جی یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کا نام ہے جی سراج منیرہ، روشن چراغ. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں، عبادات، ان کا طریقہ کار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کے محبت کے واقعات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے سوال و جواب. یہ بہت آسان کتاب لکھی ہے، اس کے لیے طالب علم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، گھر کی خواتین بھی. اور یہ کتاب جو ہے اس کو شائع کیا جی انوار مدینہ انسٹیٹیوٹ نے اس کو شائع کیا ہے. کل یہ کتاب مجھے کسی نے مدینہ منورہ سے بھجوائی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب بہت مفید ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. یہ میں دکھا رہا ہوں اس کے سراج منیرہ، بہت زبردست کتاب ہے، واقعات بڑے بڑے زبردست ہیں اس میں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. مل کے نعرہ لگائیں گے تاکہ پھر ہم محمد عثمان چشتی سے کلام اقبال سن سکیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی عثمان. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت
جس سے جگر لالا میں ٹھنڈا ہو وہ شبنم، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جی سے دہل جائیں وہ طوفان، دریاؤں